अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर कमल कैसर और प्रोग्राम का नाम है आई एम एम्पावर्ड। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, एक सेइंग मैंने पढ़ी, सोचा आपके साथ वो शेयर करूं। उसमें था व्हाट इज़ पॉइजन, जहर क्या होता है, और उसके जवाब में लिखा हुआ था एनीथिंग बियॉन्ड व्हाट वी नीड इज पॉइजन, यानी वो चीज़ जिसकी हमें ज़रूरत है अगर वो उस मिकदार से ज़्यादा हो जाए तो वो एक जहर बन जाती है। इसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मेंशन की, जैसे ये पावर हो सकती है, लेजीनेस सुस्ती हो सकती है, खाना हो सकता है, अना इंसान की हो सकती है, कोई एम्बिशन हो सकता है, इंसान के कोई डर खौफ हो सकता है, गुस्सा हो सकता है, और कोई भी चीज़ हो सकती है। और इसी तरह हम देखते हैं कि ख़ानदानी निज़ाम में भी शौहर और बीवी के रिलेशनशिप में अगर इसी किस्म के कोई बदमिजाजी और ऐसे मसले और ऐसे चीज़ें दरमियान में आ जाएं जो इंसान को तबाही की तरफ ले जाएं, तो इंसान यही काम करता है कि उस घर को बेहतरीन बनाने के बजाय, उसमें एम्पावरमेंट लाने के बजाय कुछ का कुछ कर जाता है। आज हम जिस शख्सियत के बारे में बात करेंगे उनका नाम है सैयदा हिंद बिन अम्र रज़ियल्लाहु अन्हा। उनका अपना नाम हिंद था और उनके वालिद जो थे वो जंग उहद में शहीद हुए थे। बहुत मशहूर मारूफ रावी हैं जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु, ये उनकी फुफ्फो भी थी। तो सईदा हिंद जो थी, उनके शौहर जो थे वो अम्र बिन जमूह रज़ियल्लाहु अन्हु थे, जो कि अगर हम ज़माना जाहिलियत में चले जाएं तो यसरब के बहुत बड़े सरदार थे। और ये बेसिकली जो खजरज का एक कबीला था जिसका नाम बनु सलमा था, उससे बिलोंग करते थे। तो इसलिए इन लोगों का शुमार जो होता था वो बहुत मुअज़्ज़ज़ीन में होता था, बहुत एलीट क्लास में होता था। जब हम देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की तरफ जब जाने का इरादा किया था तो उससे पहले मदीना से कुछ लोग आए और उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि आप हमारे पास आएँ मक्का से, हम चाहते हैं इस दीन को समझना, हम चाहते हैं दीन को सीखना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले सैयदना मुअस्सिब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु जो थे उनको भेजा। ही वॉज द फर्स्ट, जिसे कह सकते हैं हम टीचर थे, जो उन्होंने जाकर वहाँ पर लोगों को दीन की तालीम दी और उन्होंने इस्लाम को फैलाया और लोगों को सिखाया। उस वक्त हम देखते हैं कि ये वो वक्त था जबकि सईदा हिंद जो थी वो बहुत मुतासिर हुई उनकी तालीमात से, और उन्होंने क्या किया कि उस वक्त मुसलमान हो गई। लेकिन जो इनके शौहर थे अम्र बिन जमूह, ये उस ज़माने में मुसलमान नहीं थे अभी, और इनको ये पता भी नहीं था कि उनकी बीवी जो थी वो मुसलमान हो चुकी थी। इन्होंने यहाँ तक ये बुत परस्ती और इस तरह की चीज़ों में और पुरानी वो जो एक वैल्यू सिस्टम था जो उनके लिए अना का मसला था उसमें थे। उनके बारे में आता है कि उन्होंने अपने घर के कमरों में क्या किया कि एक बुत को नस्ब किया हुआ था। वो हर वक्त उसकी पूजा पाठ करते रहते थे और उसी के नाम पे जानवर ज़िबा करते थे। बल्कि उन्होंने ये किया था कि सबसे उम्दा किस्म की एक बड़ी अच्छी क्वालिटी की लकड़ी ली, फिर अपने एक बढ़ई को बुलाया, कारपेंटर को बुलाया, फिर उसको बताया कि इसका बुत तैयार किया जाए। जब उस बुत को तैयार किया तो फिर उन्होंने उसका नाम मनात रखा और उसके इर्द गिर्द बड़े फूल, इत्र और बहुत कुछ उसके साथ इस तरह के काम किए। उसने ये तमाम काम जब किए, उसको ये था कि सारा वक्त वो उसके इर्द गिर्द फिरते रहते थे। इधर ये था कि अहले मक्का में हम देखते हैं कि मुअस्सिब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु जो थे उनकी एक बड़ी वैल्यू थी, लोग उनकी बात सुना करते थे। सईदा हिंद जो थी जब वो मुसलमान हुई तो इनके 3 बेटे थे, वो भी मुसलमान हो चुके थे, जिनमें मुअव्वज़, मुआज़ और खल्लाद थे। तो ये भी इस्लाम ला चुके थे। तो अब आप इमेजिन करें कि एक सरदार हैं, मतलब एक कबीले से बहुत एलीट क्लास लोग हैं, वो मुसलमान नहीं हुए हुए, वो बुत परस्त हैं, वो बुतों को पूजते हैं, और उनके 3 बेटे और उनकी बीवी जो हैं वो मुसलमान हो चुकी हैं। सईदा हिंद जो थी वो बहुत ज़्यादा अपनी एक ईमानी कैफियत के साथ रहती थी, लेकिन उन्होंने अपने आप को, अपने इस दीन को छुपाया हुआ था लोगों से, और वो किसी एक मुनासिब मौके की तलाश में थी। वो चाहती थी कि कुछ ऐसा तरीका हो कि हम इस बात का ऐलान करें। और अब आप देखें कि बेटे जो उनके थे वो भी अपनी वालदा को इस मामले में सपोर्ट कर रहे थे और वो खामोशी से दीन को समझते थे, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा कोई इस मामले में गलत काम करने की कोशिश नहीं की। अब क्या हुआ कि इनके बेटे थे ये बहुत रेगुलर बेसिस पे मुअस्सिब बिन उमैर की मजालिस में जाते थे, उसके बाद वो जो तालीमात सीखते थे, लेकिन जब घर आते थे तो अपने वालिद की गैर हाजिरी में वो तमाम चीज़ों के ऊपर पाबंदी से जिक्र करते थे, समझने की कोशिश करते थे।
اور مدینہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ گھر گھر میں یہ چرچا ہونا شروع ہو گیا کیونکہ لوگ دھڑا دھڑ جو ہے مسلمان ہو رہے تھے. تو عمرو بن جموح جو تھے ان کو تو بہت خطرہ لگا. انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑی غلط بات ہے, یہ تو پتہ نہیں کون سا دین آ گیا ہے. وہ انسیکیور سا ہونا شروع ہو گئے اور انہوں نے سیدہ ہند سے کہا کہ آپ ذرا ان بچوں پہ کڑی نظر رکھیے گا کیونکہ یہ کوئی جو شخص آیا ہوا ہے مکہ سے, یہ کہیں ہمارے بچوں کو بھی خراب نہ کر دے. انہوں نے ان سے کہا کہ آپ فکر نہیں کریں, میں ان بچوں کو دیکھ رہی ہوں اور میں ان بچوں کی آپ مطمئن رہیں, آپ دل میں کوئی کسی قسم کا کوئی اندیشہ نہ لائیں. یعنی نہ انہوں نے کوئی جھوٹ ایسا بولا اور ساتھ انہوں نے اس بات کو وہاں پہ کور کر دیا. اب سیدنا معاذ جو تھے, جو ان کے بیٹے تھے, وہ اپنے والد کو چاہ رہے تھے کہ اب ان کے ایک وقت آ گیا, بہت عرصہ انہوں نے بہت کچھ سیکھ لیا, لیکن اب وہ چاہتے تھے کہ ہمارے والد جو ہیں وہ بھی اس دین کی طرف آئیں, وہ بھی اس بات کو سمجھیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے معاذ بن جبل جو تھے ان سے مشورہ کیا اور ان کو ایک رات کو اپنے گھر لے آئے جب ان کے والد وہاں موجود نہیں تھے. اور ان لوگوں نے معاذ بن جبل نے اس بت کو اٹھایا اور اس کو کہیں جا کے کوڑے دان میں پھینک دیا. اور ان کے جو بیٹے تھے عمرو بن جموح کے, انہوں نے ان کی مدد تو کی لیکن کچھ اور نہیں کہا. جب عمرو بن جموح سوئے ہوئے تھے, سو کر اٹھے اور انہوں نے دیکھا کہ بت کہاں ہے, بت تو نظر نہیں آ رہا. تو بچوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا, ہم نے تو کچھ نہیں کیا. اور ظاہر ہے انہوں نے خود تو نہیں کیا تھا, انہوں نے تو معاذ بن جبل کے ذریعے اس کام کروایا تھا. اب کیا ہوا کہ عمرو بن جموح صبح اٹھے, ان کو بت نہیں ملا, بہت وہ چیخے چلائے, دھمکیاں دیں, کون لے گیا, کدھر چلا گیا, گھر میں کیسے کوئی آ گیا. پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ وہاں سے گھر سے نکلے, بت کو ادھر ادھر ڈھونڈتے جا رہے تھے اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ اس کوڑے کے ڈھیر کی طرف گئے. انہوں نے دیکھا کہ وہ سب گندگی میں لپٹا ہوا ہے. خیر وہ بت کو واپس لایا, اس کو صاف کیا, اس کو عطر لگایا اور پھر یہ کہ انہوں نے وعدہ کیا کہ جس نے بھی یہ ظلم کیا میں اس کو چھوڑوں گا نہیں, وہ کیسے میرے ایک بت کے ساتھ ایسے کر سکتا ہے. لیکن ہند اور ان کے بیٹے جو تھے وہ خاموش رہے اور وہ بس ویسے سوچے تھے کہ مطلب ایک انسان جو اتنا لائق ہو, اتنا ٹیلنٹڈ ہو, وہ کیسے اس قسم کی باتیں سوچ سکتا ہے یا اس قسم کی حرکتیں کر سکتا ہے کہ وہ ایک گونگی بہری لکڑی کے سامنے جو ہے وہ اس طرح سے باتیں کر رہا ہے اور اس کو معافیاں دے رہا ہے سب کچھ. خیر اس کے بعد کیا ہوا, عمرو بن جموح نے کیا کیا کہ ایک تلوار تیار کی اور اپنے بت کے گلے میں وہ تلوار ڈال دی. اور اب اس کو کہتے ہیں کہ اگر اب کوئی آ کے تمہارے ساتھ ایسی حرکت کرے تو تم اس تلوار سے اس کا سر قلم کر دینا, اور میں نے یہ تلوار تمہارے دفاع کے لیے یہاں رکھی ہے. اب کیا ہوا جناب, وہ پھر سو گئے. جب سوئے تو اس رات کو پھر معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے کیا کیا کہ اس دفعہ بت اٹھایا اور اس کو صرف گندگی کے ڈھیر پر پھینکا ہی نہیں بلکہ ایک کتا مرا ہوا تھا وہ بھی اس کے ساتھ چپکا دیا. اگلے دن صبح وہ اٹھے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ بت غائب ہے. بہت ہی زیادہ اب ان کو غصہ, اور وہ ادھر ادھر بت کو ڈھونڈ رہے ہیں اور چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں. پھر ان کو لگا کہ کہیں یہ گندگی کے ڈھیر پر نہ, وہاں گئے تو اب وہ دیکھتے ہیں کہ بت وہاں پر گندگی کے ڈھیر میں اوندا پڑا ہوا ہے اور بت کے گردن کے ساتھ ایک مرا ہوا کتا بھی بندھا ہوا ہے. اور زیادہ ان کو ذلت محسوس ہوئی اور بہت وہ جیسے کہتے ہیں ڈس ہارٹڈ سے ہوئے اور گھر کی طرف آئے بہت غمزدہ اور بہت پریشان. تو اس وقت یہ ہوا کہ جب وہ اس طرح کی کیفیت میں تھے تو ہند نے انہیں کہا آپ غمزدہ نہ ہوں, آپ ایسے کیوں نہیں کرتے کہ میری ایک بات پر عمل کریں اور آپ معاذ کے ساتھ وہ جو مبلغ ہیں جو کہ مکہ سے آئے, میں جا کے ایک دفعہ ان کی بات تو سنائیں اور ان کو سنیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. تو عمرو بن جموح نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے میں چلتا ہوں, اور وہ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر وہاں گئے. اور وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ جب وہ گئے ہیں تو انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ کیا تم نے ان سے کوئی بات سنی ہے. پہلے ان سے پوچھا تو بیٹے نے کہا جی ابا جان میں نے سنی ہے. تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اچھا مجھے بتاؤ تم نے کیا سنا ہے. اس پہ ان کے بیٹے نے ان کو سورہ الفاتحہ سنائی. اب آپ دیکھیں سورہ الفاتحہ سنانے کا مطلب کیا ہے, مطلب وہ چاہتے تو کوئی شرک کے اوپر آیات یا شرک کی یا توحید پہ یا اس طرح کی کوئی حرمت والی آیات پہ کر لیتے, لیکن انہوں نے بالکل نیوٹرل طریقے سے سورہ الفاتحہ جو کہ بڑا اسٹرانگ میسج بھی ہے, صراط مستقیم کی طرف اشارہ بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک حمد و ثنا بھی صحیح ہے, وہ واقعہ جو ہے سنایا. اور یہ کلام اس قدر دلکش تھا, دل فریب تھا, اتنا خوبصورت تھا. انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا یہ تو بہت ہی خوبصورت بات ہے, اور ان کے بیٹے بہت خوش ہیں. انہوں نے کہا کہ ابا جان وہ تو اور بھی زیادہ اچھی باتیں بتاتے ہیں, آپ چل کے سنیں تو صحیح. اور اس طرح جو تھا وہ اپنے والد کو وہاں پر لے کر گئے. ساتھ ہی انہوں نے جو بتایا بہت سارے اس قوم کے معززین کا نام لیا کہ وہ سب آپ سے سبقت لے جا چکے ہیں اور وہ سب اسلام کے دائرے میں داخل ہو چکے ہیں. تو عمرو بن جموح کی جو بیوی تھی انہوں نے بھی اپنے شوہر کا بہت حوصلہ بلند کیا جو سیدہ ہند تھیں, اور وہ کہنے لگیں کہ آپ اپنے خداؤں سے کیوں مشورہ کرتے ہیں. اور پھر ان کے بیٹے نے بھی کہا کہ یہ تو گونگی بہری لکڑی ہے تو آپ کو کیا جواب دے گی.
اور اس پہ انہوں نے اس طرح سے کیا کہ وہ اپنے بیٹے کی اور بیوی کی بات سن کے وہ کافی کنونس ہو گئے، اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بھی اسلام لاتا ہوں. اور عمرو بن جموح نے جب اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ کلمہ شہادت پڑھا، اسلام میں داخل ہو گئے، تو اب ایک بہت ہی ان سب کے لیے خوشی کی بات تھی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ تھے تو ان کی جو پنڈلی تھی ان میں نقص تھا اور وہ لنگڑا کر چلا کرتے تھے. تو جب غزوہ بدر ہوئی اس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کی اجازت مانگی، لیکن ان کی بیوی نے اور ان کے بچوں نے ان کو جنگ پہ جانے سے روکا اور ان کو کہا کہ آپ کیونکہ معذور ہیں آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا اور یہ بڑی ڈیفیکلٹ ایک ایکسپیڈیشن ہے. لیکن وہ اصرار کرتے رہے کہ میں نے اس جنگ میں جانا ہے. تو اس پر جب بیٹوں نے دیکھا کہ والد ان کے بہت اصرار کر رہے ہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ ہمارے والد کو سمجھائیں اس جنگ میں شامل نہ ہوں. تو اس ٹائم پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا، ان کو سمجھایا اور ان کو پیچھے کر دیا. لیکن پھر کیا ہوا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم کے وہ صحابہ جو جنگ بدر میں شامل نہیں ہوئے تھے، اب انہوں نے کیا کیا کہ جنگ احد کے موقع پہ چاہا کہ ہم شامل ہوں. اور پھر جب انہوں نے اس دفعہ ایک ایکسائٹمنٹ دکھائی کہ میں اس میں شامل ہونا چاہتا ہوں، تو پھر جو سیدہ ہند تھیں اور ان کے بیٹے تھے وہ گھبرا گئے کہ انہوں نے کہا کہ آپ یہ مینج نہیں کر سکیں گے. لیکن انہوں نے اس دفعہ بہت زیادہ جوش سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی اور کہا کہ نہیں میں اس جنگ میں جانا چاہتا ہوں. اور انہوں نے کہا کہ مجھے اس وقت نہ روکا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ ان کو نہ روکیں اور شاید اللہ تعالیٰ اس وقت ان کو شہادت نصیب فرمائے. اور یہی ہوا کہ وہ اس کیفیت کے ساتھ بھی وہاں پر گئے، وہاں پر جو تھے وہ ان کو شہادت ملی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا ان کے بارے میں، گویا کہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ تم جنت میں سیدھی چال چلتے ہوئے جا رہے ہو. اور اسی طرح ان کو وہاں پر دفنا دیا گیا. اور جب ان کی بیوی کو، ان کی اور بیٹی کو یہ خبر ملی، وہ غمزدہ بھی ہوئے اور ساتھ ساتھ ان کے دل میں خوشی کا بہت خوبصورت احساس بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کس قدر جو ہے ان کو بہترین یہ جو ہے ان کے ساتھ کیا سب کچھ سلسلہ. سو ہم یہ دیکھتے ہیں اس پورے واقعے میں کہ سیدہ ہند بنت عمرو رضی اللہ عنہا جو تھیں وہ بہت ہی وائز خاتون تھیں. وہ ایسی خاتون تھیں جن کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایمان قبول کیا، لیکن انہوں نے اس معاملے میں اپنے ایمان کو کس طرح سے اپنے ہسبینڈ کے اوپر امپوز نہیں کیا. انہوں نے دین کا کام سیکھا، انہوں نے اعلان نہیں کیا، انہوں نے واز نہیں کیا، انہوں نے پہلے غور و فکر کیا، انٹرنلائز کیا، اپنے گھر میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ایک اچھی سپورٹ کی طرح رہی، فرسٹریشن نہیں شو کی. اور اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وہ وقت آیا کہ ان کے شوہر جو تھے وہ بڑے اوپن مائنڈیڈنیس کے ساتھ یہ سب کچھ سمجھنے کے لیے تیار ہوئے. تو جب ہم امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں تو میں دیکھتی ہوں کہ بہت سی خواتین میرے سامنے ایسی بھی آتی ہیں، وہ اکثر اس طرح کی بات کہتی ہیں. ان کی فرسٹریشن یہ ہوتی ہے کہ جی ہم دین پریکٹس کرتے ہیں یا ہم چاہتے ہیں اور ہمارے ہسبینڈ جو ہیں وہ دین کو پریکٹس نہیں کرتے اور وہ ایسے معاملات کو سمجھتے بھی نہیں ہیں. سو بات یہ ہوتی ہے کہ امپاورمنٹ جو ہوتی ہے یا امپاورڈ ریلیشن شپ بنانا جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور اگر ہم انڈیپینڈنٹلی کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں ریلیشن شپس کو اس لیول پہ لے کے جانا ہوتا ہے کہ اگلا انسان جو ہے وہ ہماری بات کو سمجھنا شروع کر دے اور اس پیرامیٹر کے مطابق آ جائے. اور اس میں کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں. جب ہم دیکھیں کہ ہماری فیملی میں مثلا ایک شوہر کو لگتا ہے کہ اس کی بیوی جو ہے وہ بات نہیں سنتی، ایک بیوی کو لگتا ہے اس کا شوہر جو ہے ابھی اس لیول پہ چیزوں کو نہیں سمجھتا، وہاں پہ آپ کی کیا امپاورمنٹ ہوگی؟ کیونکہ دیکھیں ایک انسان جو دین سمجھ جاتا ہے نا، جو صراط مستقیم سمجھ جاتا ہے، جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے، اس کے نزدیک یہ اتنا بڑا دکھ ہوتا ہے اپنی زندگی کا. اس کو لگتا ہے کہ میری زندگی تباہ ہو کے رہ گئی ہے، میرا پارٹنر جو ہے وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھتا. سب سے پہلی بات تو ہم یہ سمجھیں کہ کوئی بھی ہیلدی ریلیشن شپ جو ہوتا ہے وہ ایک دم نہیں ہو جاتا. اس کے لیے انسان کو بہت ساری محنت کرنی پڑتی ہے، بہت سارے اس کے لیے کام ہوتے ہیں، ان کو دیکھنا ہوتا ہے. اس میں آپ کو بہت سے بیہیویئرز کو پریکٹس کرنا ہوتا ہے فرسٹریشن کے بغیر. سب سے پہلی بات اس میں یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے ریلیشن شپ میں کبھی بھی ان اپولوجیٹک جو ہے وہ اس ایٹیٹیوڈ سے رہنا ہوتا ہے. یعنی کہ ہم
کنفرنٹ نہ کریں کسی کو، لوگوں کو ہر وقت خوش کرنے کے لیے سب کچھ نہ کریں، اور اپنی نیڈز کو منیمائز نہ کریں. آپ دیکھیں سیدہ ہند وہاں رہتی ہیں، ان کے شوہر بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، لیکن سیدہ ہند کیا کر رہی ہیں، وہ اپنے دین کو پریکٹس کر رہی ہیں اور اپنے ہسبینڈ کو محسوس بھی نہیں ہونے دے رہی کہ وہ اس بت کے پیچھے جا رہی ہیں کہ نہیں جا رہی ہیں، اور اسی خاموشی میں انہوں نے اپنے بچوں کی بھی پوری تربیت کر دی. یعنی کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کچھ خواتین آ کے کہتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ یہ شرک کر رہے ہیں، بدعات میں پڑے ہوئے ہیں، مزاروں پہ جاتے ہیں، میں نہیں جاتی، یا دین کو اس طرح فالو نہیں کرتے اور مجھے بھی گھر میں پریکٹس نہیں کرنے دیتے، اور ہر وقت ہماری اس بات پہ لڑائی ہے. سو پلیز بی امپاورڈ. اور اس کے لیے کیا ہے کہ آپ نے کنفرنٹیشن کے بغیر یہ کام کرنا سیکھنا ہے. اور اس میں کیا ہوتی ہے کہ آپ کو اپنی نیگیٹو فیلنگز کو چینلائز کرنا ہوگا، اپنی فرسٹریشنز کو پورا چینلائز کرنا ہوگا. اور وہ کیسے ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزوں کو آپ ڈیلے کریں. دیکھیں ہر چیز ہم خود نہیں کر سکتے، ہم ہدایت کے معاملے کو اللہ پہ چھوڑیں، اور ہم بہت سے ڈیسیجنز کو ڈیلے کریں اور ان کو ریہرس کریں آہستہ آہستہ. پھر جب ہم کوئی ڈیسیجن کریں تو ہمیں چھوٹے چھوٹے معاملات میں ان چیزوں کو مینیپولیٹ کرنا آتا ہو، ہمیں یہ طریقہ آتا ہو کہ یہاں پر میں نے کیسے ٹوسٹ دینا ہے. جیسے دیکھیں ان کے بچوں نے جب بدھ کے ساتھ جو کیا، اور جب وہ آ کے سیدہ ہند سے بات کر رہی تھیں تو وہ یہ بھی کہہ سکتی تھیں آپ کیا شرک میں پڑے ہوئے تھے اور یہ بت بیکار ہیں اور ان کی طرف جانا نہیں چاہیے، لیکن انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی. انہوں نے بہت ہی آرام سے صرف یہ کہا کہ آپ ایسے کیوں نہیں کرتے ہیں کہ آپ سوچیں کہ جا کے اس مبلغ کو سنیں اپنے بچے کے ساتھ، دیکھیں وہ کیا بات کر رہا ہے، اور آپ کی فرسٹریشن اسی سے کچھ نہ کچھ کم ہونی شروع ہو جائے گی. اور جب بھی ایسی سچویشن میں گفتگو کی جائے تو نہ خود اپسیٹ ہوا جائے نہ دوسرے انسان کو اپسیٹ کیا جائے، اور ایسی ایک اچھی انداز میں انسان کیا کر سکتا ہے کہ سارے مسئلے کو حل کر سکتا ہے. دیکھیں ایک چیز ہمیں یاد رکھنی ہے ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ میں، جب بھی ہم اپنے اسپاؤس کے لیے اپنے زوج کے لیے کچھ کرتے ہیں تو ہم ان کو فیور نہیں کر رہے ہوتے، ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے ایسے طریقے سے ان سے کوئی معاملہ کرتے ہیں کہ اس کا جو افیکٹ ہے اچھا افیکٹ ہمارے اوپر آئے. اگر ہمارے اوپر ہر چیز کا برا افیکٹ آ رہا ہے تو پھر ہمیں کیا فائدہ ہوگا کہ ہم نے وہ سارا معاملہ جس طریقے سے بھی ہینڈل کرنے کی کوشش کی. سو ہمیں اپنے پازیٹیو ایموشنز کو میگنیفائی کرنا ہوتا ہے، ہمیں اپنے تھاٹ پروسیس کو بھی ایسا رکھنا ہوتا ہے کہ امیڈیٹ ریزلٹس نہیں ملیں گے، آہستہ آہستہ قطرہ قطرہ لے کے چلنا ہوتا ہے، اور وہ پوری سچویشن کریٹ کر کے اس چیز کو وہاں پہنچانا ہوتا ہے جہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے خیر کے راستے جو ہیں وہ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو سیدہ ہند بن عمر جو تھی، ان سے ہمیں یہ بہت امپورٹنٹ میسج ملتا ہے کہ اگر کسی کو لگتا ہے کہ گھر میں کوئی انسان دین کو فالو نہیں کر رہا تو آپ پہلے اپنی فرم فوٹنگ کریں، آپ ان کانسیپٹ کو صحیح طرح سیکھیں، آپ اپنے بچوں کو پھر بھی باپ کی عزت سکھائیں، آپ ان کو رسپیکٹ سکھائیں، آپ گھر کا ماحول بہت اچھا رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس طریقے سے انسیٹ طریقے سے سکھائیں کہ جب وہ سیکھ لے تو پھر اب آپ کو سمجھ آئے کہ سبحان اللہ وہ معاملات جو ہیں اس تک پہنچ گئے ہیں کہ ایک صاحب خاتون گھر میں ہوتے ہوئے جب آپ کو لگے کہ آپ کے ہسبینڈ ایک ڈفرینٹ تھاٹ پروسیس سے گزر رہے ہیں، آپ ایک ڈفرینٹ تھاٹ پروسیس سے ہیں، لیکن پھر بھی آپ اینڈ آف دا ڈے کہتی ہیں آئی ایم امپاورڈ، میں نے بہت سے وہ ریزلٹس حاصل کر لیے اللہ کی مدد سے، اللہ کی توفیق سے، جو اگر میں جلد بازی دکھاتی، ایموشنالٹی دکھاتی تو شاید میں ان ریزلٹس کو حاصل نہ کر سکتی. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسے تمام معاملات کو آسان طریقے سے دیکھ سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.